Jungle. सबसे पहले तारीफ अल्लाह ताला की जिसने ये कायनात पैदा की और वही इस कायनात का खालिक व मालिक है। उसके बाद दुरूद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इस कायनात के मौसिन और हमारे लिए हिदायत का ज़रिया हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को जब तख्लीक किया तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लॉजिक्स की बिना पर इस कायनात को, इस यूनिवर्स को अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है। इस यूनिवर्स को एक टाइम और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया है। जब से ये कायनात बनी है तब से लेकर एक दिन ये कायनात एंड हो जाएगी, उस तक को टाइम में स्पेसिफिक जोन में अल्लाह ताला ने इस कायनात को क्रिएट किया है। टाइम एंड यूनिवर्स हमारा टॉपिक है आज का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने अपने टाइम को वैल्यू देनी है, उसकी पोजीशन और स्टेटस के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। टाइम एंड यूनिवर्स, टाइम एंड मैन भी इसमें सबसे जो हमारा मेन टॉपिक और मेन फोकस होगा वो टाइम एंड मैन होगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं अशरफुल मखलूक़ात ही कर सकते हैं। मीन टाइम एंड मैन के बारे में हम इसलिए बात करेंगे कि हम मैन से ही मुखातिब हैं। मूविंग फॉरवर्ड मैं रिलेशन बताऊंगा टाइम और यूनिवर्स का। तो काइंडली नेक्स्ट स्लाइड मूव कर दें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन क्या है टाइम और यूनिवर्स का। टाइम एंड यूनिवर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट रिलेशन सिंस द डे ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के डे से ही टाइम और यूनिवर्स का डायरेक्ट रिलेशन है, और इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि मैंने इसकी डेफिनेशन की है। टाइम इज बेसिकली अ ड्यूरेशन बिटवीन कुन एंड फान। टाइम बेसिकली एक ड्यूरेशन है, एक गैप है और एक टाइम पीरियड है इस कायनात का, इस यूनिवर्स के क्रिएशन के दिन से लेकर इस यूनिवर्स के फना होने तक। कुन मीन्स हम सुनते आ रहे हैं कुन। कुन मतलब अल्लाह ताला ने जब ये कायनात पैदा की तो एक लफ्ज़ कुन से पैदा हो जा से ये कायनात पैदा फरमाई अल्लाह ताला ने। तो उस कुन से लेकर फान, फान वो दिन है जब जिस दिन ये कायनात अल्लाह ताला के एक लफ्ज़ फान से फना हो जाएगी। इस दुनिया में रहने वाले तमाम लोग, तमाम पहाड़, चरिंद परिंद सब कुछ एक दिन फना हो जाएंगे और फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा उठाए जाएंगे। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे टाइम की। ये मैंने डेफिनेशन की है टाइम की कि ये जो टाइम पीरियड है कुन से लेकर मीन क्रिएशन से लेकर एंड तक का जो गैप है, जो टाइम पीरियड है, इसको हम टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मूव करें। इस टाइम पीरियड में ये सारा सिस्टम चल रहा है इसी टाइम पीरियड की बेस पर। इस यूनिवर्स में जो भी काम होता है, जो भी एक्शंस परफॉर्म होते हैं या जो भी मूवमेंट होती है, इवन अ माइन्यूट मूवमेंट इज टाइम बेस्ड मूवमेंट। एक मामूली सी हरकत भी जो है वो टाइम बेस्ड है और टाइम पर डिपेंड करती है। Everything is to be done in specific period of time। और ये चीज़ कुरान पाक ने साबित किया है। खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है, It is He who created the night and the day and the sun and the moon. Each of them is floating in its orbit। कि अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जिसने इस कायनात को पैदा किया। मीन्स उसने चांद, सूरज, दिन रात उसने पैदा किए हैं और ये सब के सब अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। Each of them is floating in its orbit। जहाँ each का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हर चीज़, एक कायनात का जर्रा जर्रा जो है वो अपने ही ऑर्बिट में फ्लॉट कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। तो इस ऑर्बिट से मुराद ये जो ऑर्बिट है इसको हम टाइम पीरियड लेते हैं। ये है वो टाइम पीरियड जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्ट में ही कि इस टाइम पीरियड में ही हर एक्शन परफॉर्म होता है। सुबह सूरज तुलू होता है तो वो स्पेसिफिक टाइम है। रोजाना की बिना पर ईच एंड एवरी डे सेकंड्स आर चेंज, सेकंड्स चेंज होते हैं सूरज के टाइम में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि सब चीजें अपने मदार में गर्दिश कर रही हैं, तो टाइम रुकता नहीं है। टाइम, एवरीथिंग इज टाइम बेस्ड। पहले बात हो चुकी है कि एवरीथिंग इज टाइम बेस्ड। मतलब क्या है कि सब चीजें टाइम बेस्ड हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शाम पहले हो जाए और दिन बाद में हो जाए, या फिर ऐसा नहीं हुआ कि शाम के बाद रात की
तारीकी ना हो और दिन का उजाला हो जाए, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है ईच ऑफ देम इज फ्लोटिंग इन इट्स ऑर्बिट, हर चीज अपने ऑर्बिट में घूम रही है। तो टाइम की इतनी ज्यादा वैल्यू है, इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज टाइम बेस्ड नहीं बनाई, मतलब कोई भी टाइम बेस्ड के बगैर कोई चीज नहीं बनाई। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हर चीज स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में होना जरूरी है, और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है और ये उसकी खूबसूरती है कि ऐसा चल रहा है। अगर ऐसा ना होता तो शायद ये कायनात इस खूबसूरती से, इस हुस्न से ना चल पाती। मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दें। Variation of time. Variation of time. Main feature of time is that it doesn't remain same. सबसे जो पहला और मेन फीचर है, जो खसूसियत है वक्त की, वो क्या है कि वो सेम नहीं रहता। ये आज हमारा मेन फोकस है और इसी को हम टाइम एंड मैन भी कह सकते हैं, टाइम एंड पर्सन भी कह सकते हैं। ये टॉपिक जो है वेरिएशन ऑफ टाइम के मुताबिक, वेरिएशन ऑफ टाइम में मेन फीचर ऑफ टाइम इज दैट इट डजंट रिमेन सेम, it changes continuously. Sometimes it favors you, but sometimes it tests you. दो चीजें हैं इस टाइम की, जो इसकी खसूसियात हैं वो ये हैं कि ये तब्दील होता है, पहली चीज, और दूसरी चीज कि ये कभी आपकी फेवर में होता है और कभी आपकी आजमाइश कर रहा होता है, कभी आपको ये टेस्ट कर रहा होता है। बट हम क्या सोचते हैं, हमारा जो ह्यूमन साइकी जो है वो इस चीज पर बिलीव बहुत कम करती है कि टाइम हमें फेवर नहीं कर रहा होता या कर रहा होता है तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे जो कंसेप्ट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। बट आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हाउ टाइम फेवर्स अस एंड हाउ टाइम टेस्ट्स अस। मूविंग फॉरवर्ड, आई विल से यू दैट व्हेन टाइम फेवर्स यू, ट्राई टू फेवर अदर्स, बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ टाइम दैट इट चेंज कॉन्टिन्यूसली। टाइम का ये रूल है कि वो चेंज होता है, वो हर लम्हा हर सेकंड चेंज होगा। तो जब आपका प्लेजेंट टाइम पीरियड चल रहा हो, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप सेटिस्फाइड हो, आपके पास तमाम फैसिलिटीज हों, आपके पास सब कुछ हो, तो आपको क्या करना है, डूइंग्स एंड डूज एंड डोंट्स ऑफ प्लेजेंट टाइम पीरियड। व्हेन टाइम फेवर्स यू, ट्राई टू फेवर अदर्स। बहुत ही खूबसूरत बात है कि जब टाइम आपको फेवर कर रहा हो तब आप लोगों को फेवर करें, आप पर्सन्स को फेवर करें, दूसरों की बात को सुने, उनको तवज्जो दें, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी चेंज। टाइम चेंज होने वाला है, टाइम चेंज होगा और यकीनन होगा। अब मैंने कल भी एक बात की थी कि GCU लाहौर में मुझे एक काम था थोड़ा सा, तो मैंने एक एप्लीकेशन दी वहाँ पर और उनके असिस्टेंट कंट्रोलर से मुझे मिलना था। VC ऑफिस से वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास। तो उनके जो PA थे उन्होंने क्या किया, मैं ट्यूसडे को गया वहाँ पर, तो ट्यूसडे वाले दिन उन्होंने कहा कि सर मीटिंग में है, सर आज आपकी बात नहीं सुन सकते। उनके जो असिस्टेंट बैठे थे उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप 2 दिन बाद आ जाएं। मैंने कहा सही हो गया। मैं 2 दिन बाद दोबारा गया, दोबारा उन्होंने मुझे सर से नहीं मिलने दिया, वो जो PA थे। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट ये हुआ कि उनके पास टाइम था, टाइम उनकी फेवर में था कि मुझे उनकी बात सुनना थी, और वो क्या कर रहे थे, इस चीज़ को मिसयूज कर रहे थे, वो मुझे सर से मिलने भी नहीं दे रहे थे। दूसरे दिन जब मैं गया तो वहाँ वो PA नहीं थे, मैं डायरेक्टली जाके सर से मिला। जब सर से बात हुई तो सर ने बताया कि आपकी एप्लीकेशन उसी दिन ही कंसीडर हो गई थी जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी थी, 27 डेट को एप्लीकेशन कंसीडर हो गई थी, और जब मैं मिला सर को दैट वाज 2 ऑफ सितंबर। तो देखें 4 से 5 दिन का जो गैप आया, ये क्या था कि उनका टाइम फेवर कर रहा था PA को और वो मुझे फेवर नहीं दे रहे थे। तो ये 4 से 5 दिन मेरे बगैर वजह के ज़ाया हुए। तो ये क्या हुआ कि अब ये बात करने का मकसद ये है कि हमें भी अपने टाइम पीरियड पर पहुंचना है, अपने प्लेजेंट टाइम पीरियड पर पहुंचना है। ये जो यूथ है, जो मेरी बातें सुन रहे हैं सारे, कल को यही ऑफिसर होंगे, PA होंगे, जो भी होगा, जो जिस पोस्ट पे भी होगा, तो क्या होगा, उनको टाइम फेवर कर रहा होगा। तो उन्होंने क्या करना है, अब उन्होंने लोगों को फेवर करना है। ऐसे मिसगाइड या मिसयूज अपने औहदे का नहीं करना, लोगों को मिसगाइड नहीं करना
کہ ان کے 3 سے 4 دن ضائع ہو جائیں، چاہے میری ایمرجنسی بھی کیوں نہ ہو، مجھے کام بہت ضروری تھا تو میں ادھر 4 دن رکا اس وجہ سے کہ میں نے سر سے ملنا تھا، سر سے بات کرنی تھی. اور پھر یقین مانے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب سر سے میری بات ہو گئی اور سر سے جب میں نے بتا دیا کہ میرا یہ کام ہے، تو سر نے اسی پی اے کو بلا کے میرے ساتھ بھیجا اور رجسٹرار آفس میں اور کہا کہ ان کا کام انہیں کہیں فوری کر دیں. تو دیکھیں اب ٹائم کس کی فیور کر رہا ہے، اب ٹائم مجھے فیور کر رہا ہے. وہی بندہ میری فائل اٹھا کے میرے ساتھ چل رہا ہے اور رجسٹرار آفس تک جا رہا ہے. تو ٹائم کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ ایک جیسا نہیں رہتا، چاہے 4 دن لگ جائیں، چاہے 40 سال لگ جائیں. ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی آپ کو بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ٹائم بیسڈ ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ ٹائم چینج ہوتا ہے. پہلے ٹائم چینج نہیں تھا کیونکہ پہلے ٹائم ایسا تھا کہ اس کی فیور میں تھا، پھر ٹائم میری فیور میں آ گیا اور وہی بندہ میری فائل لے کر رجسٹرار آفس تک پہنچ رہا ہے. اس ایگزامپل کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کسی بھی پوسٹ پر پہنچ جائیں، کسی عہدے پر پہنچ جائیں، تو پلیز ٹرائی کیا کریں کہ کسی کو فیور دیں. جب آپ فیور دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فیور دے گا. ٹرائی ٹو ہیلپ ادرس. اور دوسری چیز جو ہم بھول جاتے ہیں اپنے پلیزنٹ ٹائم پیریڈ میں، وہ یہ ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو ٹرائی ٹو منیمائز شو آف. یہ 2 پوائنٹس میں نے صرف لکھے ہیں، یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. پہلا یہ کہ دوسروں کو فیور کریں، دوسرا یہ کہ منیمائز کریں اپنے شو آف کو. اب شو آف کیا ہوتا ہے؟ شو آف از a thing which you don't possess permanently and you show to others. ایسی چیز، ایسا عہدہ، ایسی نوکری جو آپ کے پاس پرماننٹلی نہیں رہنی اور آپ اسی چیز کو لے کر شو آف کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں کیا چیز ہوں. اس چیز سے بچنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ پرماننٹلی نہیں ہوتا. پرماننٹلی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اس دنیا میں، سب چیزیں فنا ہو جانی ہیں. اب آپ کے پاس پوسٹ ہے، آپ جنرل ہیں، کرنل ہیں، یا جو بھی ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، جو بھی ہیں، آپ اس چیز کو شو آف نہ کریں. پہلی چیز. دوسری چیز، اگر آپ اسٹوڈنٹ لیول پہ ہیں، اسٹوڈنٹ لیول پہ بھی شو آف ہوتا ہے. یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی کہ فیشن انڈسٹری کی طرف یا فیشن جو ماڈرن ایرا میں جو چل رہا ہے وہ اس طرف چلی جائے گی. بٹ ٹرائی ٹو منیمائز شو آف ان ایوری فیلڈ آف لائف. ہر لائف کی ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں ٹرائی کریں کہ اپنا جو شو آف ہے اس کو کم سے کم کریں. یہ شو آف کی میں نے ڈیفینیشن کر دی ہے، وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے پاس پرماننٹلی نہیں ہوتی. جو چیز آپ کے پاس پرماننٹلی ہوتی ہے اس چیز کا آپ کو کبھی بھی شو آف نہیں کرواتے. اب دیکھیں جس کے پاس سٹارٹ سے ہی بائک یا سٹارٹ سے ہی اس کے پاس فارچونر گاڑی ہے تو کبھی اس کو اتنا گھمنڈ نہیں ہوگا، اتنا غرور نہیں ہوگا اور اتنا شو آف وہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سٹارٹ سے ہی ہے. بٹ جیسے آپ کو ملے گی، آپ گین کریں گے، اپنی محنت سے گین کیا، جیسے بھی آپ نے گین کر لی، کوئی گاڑی لے لی، کوئی اچھی چیز خرید لی، تو آپ اسے شو آف کرنا سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ آپ کے پاس پہلے نہیں تھی، وہ پرماننٹلی نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میرے سے یہ پھر چھن جانی ہے، تو آپ اس کا شو آف کرتے ہیں. بجائے اس کے شو آف کرنے سے دوسروں کو فیور دیں تو وہ چیز میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پرماننٹلی دے دیں. تو پلیز ٹرائی ٹو منیمائز شو آف. شو آف کو جب آپ شو آف کو کم کر دیں گے آپ لیس ہو جائیں گے. یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی چیزوں سے نواز دے گا. اب شو آف سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ شو آف سٹارٹ ہوتا ہے لوور کلاس فیملی سے لے کر بزنس کلاس فیملیز تک یہ شو آف چلا جاتا ہے. اور شو آف ایسی چیز ہے جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے، اسی چیز کا آپ شو آف کرتے ہیں. یقین کریں وہی چیز ہوتی ہے جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ لوور کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس بائک نہیں ہے، 1-2 دن کے لیے آئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ شو آف کریں گے کہ یہ میری ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بٹ اب آپ موو فارورڈ کریں، مڈل کلاس فیملی تک آ جاتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی آ گئی، آپ اس کا شو آف کریں گے. اسی طرح آپ جب فارورڈ موو کرتے جائیں گے بزنس کلاس فیملیز تک تو آپ اسی چیز کا شو آف کریں گے جو آپ کے پاس کم ہوگی، جو پرماننٹلی نہیں رہی ہوگی، آپ کو جو سٹارٹ سے ہی ہوگی تو آپ کم کریں گے. تو ٹرائی کریں کہ شو آف سے بچیں اور دوسروں کو فیور دیں اپنے پلیزنٹ ٹائم پیریڈ میں. جب آپ کے پاس آپ کو وقت فیور کر رہا ہو آپ دوسروں کو فیور کریں. نیکسٹ، ان پلیزنٹ ٹائم پیریڈ. اب دوسرا جو ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ ان پلیزنٹ ہے، جس میں آپ کو وقت فیور نہیں کر رہا ہوتا. اب یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ جب آپ کو وقت فیور نہیں کر رہا ہوتا تو وہی آپ جو اپنے فیور کے ٹائم میں یا پلیزنٹ ٹائم پیریڈ میں اتنا شو آف کر رہے تھے، اتنا بوسٹ کر رہے تھے اپنے آپ کو کہ آپ زمین پہ پاؤں نہیں ٹکا رہے تھے. کہ بہت ہی کامن سا جملہ ہے کہ زمین پر پاؤں نہیں ٹکتے ان کے. جو
پلیزنٹ ٹائم پیریڈ تھا اس ٹائم. تو وہی آپ کیا کرتے ہیں, ناشکری اسٹارٹ کرنا کر دیتے ہیں. اور دوسرا کیا کرتے ہیں, آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہو گیا, یہ مسٹیک اس نے کی, یا میں نے یہ مسٹیک کی اس کی وجہ سے ہو گیا, یہ وہ. بٹ نہیں, ٹائم ان پلیزنٹ پیریڈ نہیں ہوتا, بٹ کیا ہے, پلیزنٹ پیریڈ ہوتا ہے. دوسرا پیریڈ یہ ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے. میں نے پہلے بات کی کہ دو چیزیں ہیں, جب آپ کو فیور کرتا ہے یا آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے. ان پلیزنٹ نامی کوئی چیز نہیں ہے, یہ آپ کو فیور کر رہا ہے, آپ کو آزمائش دے رہا ہے, آپ کو چیک کر رہا ہے کہ آپ سے جو بلیسنگز چھن جائیں, جب آپ سے آسائشیں چھن جائیں تو آپ اس ٹائم اللہ تعالیٰ چیک کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ آپ کا رویہ کیا ہے. وہی جو آپ اتنے روڈ تھے, جو اتنے سخت تھے, اب آپ کیسے ان کا سامنا کریں گے جن کے ساتھ آپ روڈ تھے. تو یہ چیز چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ان پلیزنٹ ٹائم پیریڈ سے بھی گزارتے ہیں. تو اس ان پلیزنٹ ٹائم پیریڈ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ٹرائی ٹو ویٹ فار بیٹرمنٹ. آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ بیٹرمنٹ کے لیے ویٹ کریں. آپ ویٹ کرنا سیکھیں, انتظار کرنا سیکھیں, اور دین اسٹارٹ ود کیپ اسٹرگلنگ. اور اپنی جو اسٹرگل ہے اس کو کنٹینیو رکھیں, اس کو کبھی بھی چھوڑ نہ دیں. آپ فیلئر ایک ایسی چیز کا نام ہے جو آپ گین آپ کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, اب آپ دوبارہ اس کو گین کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, اس چیز کا نام فیلئر ہے. فیلئر کسی چیز کا چھن جانا نہیں ہے, پلیزنٹ ٹائم پیریڈ کا چلے جانا یا ختم ہو جانا نہیں ہے, بلکہ فیلئر اس چیز کا نام ہے کہ آپ اسٹرگل کرنا چھوڑ دیں. تو کیپ اسٹرگلنگ اینڈ ٹرائی ٹو ویٹ فار بیٹرمنٹ. آپ بیٹرمنٹ کا جتنا ہی ویٹ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی میٹھا پھل دیں گے. تو دو چیزیں آپ نے نہیں کرنی, پہلا ناشکری نہیں کرنی, دوسرا آپ نے ہمت نہیں ہارنی. ہمت نہیں ہارنی, یہ دو چیزیں جب آپ کریں گے اس ٹائم پیریڈ میں, اس آزمائش کی گھڑی میں, یا اس ٹائم میں جب آپ کو ٹائم ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کو وہ ٹیسٹ جب کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی بلیسنگ سے نواز دیتے ہیں. جی موو فارورڈ. جی, learn to wait. Time has a wonderful way of showing us what really matters. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ ٹائم کے پاس ایک کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ ہمیں بتا دے کہ کیا چیز میٹر کرتی ہے. اب اگزامپل ہے کہ آپ بہت ہی چھپے رستم ہوتے ہیں, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے, اور ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو بجائے شو آف کے آپ کو اپنی اوقات میں رہنا اور بالکل ہی سادگی اختیار کرنا, جس کو ہم عاجزی کہتے ہیں, اور ہمارے دین کا یہ اہم پہلو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے نبی ہو کر, اس کائنات کے افضل ترین بشر ہو کر, اتنے سادہ تھے کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ صرف اور صرف کیا تھا, یہ ان کی عاجزی تھی, ورنہ ان کو کمی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بہت سی نعمتوں سے نواز سکتا ہوں, ابھی بھی پہاڑ سونے کے کر سکتے تھے, لیکن نہیں کیا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ وہ شو آف نہیں کرنا چاہتے تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ ان سے لے کر فان تک کا ایک ٹائم پیریڈ ہے, اور اس ٹائم پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم ایسا بھی دینا ہے جو ہمیں فیور کرے, اور ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ بھی کریں, اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اور کیا بھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا, ویٹ کیا, اس ٹائم کا ویٹ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاکھوں سے خطاب کر رہے تھے, اور وہ ٹائم بھی تھا جب آپ کو مکہ میں نمازیں نہیں پڑھنا دی جا رہی تھی, اور وہ مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی شہر تھا, اور آپ کا جو گھرانہ تھا وہ اتنا معزز اور بہت ہی اعلیٰ قبیلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن کیا ہوا کہ وہاں پر بھی آپ کو نمازوں سے روکا جاتا تھا, آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اجڑی تک رکھ دیتے تھے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹرگل جاری رکھی, اور ویٹ کیا, صبر کیا, اور اسٹرگل کی. تو پھر کیا ہوا کہ شو کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں کیا ہوں, میرے صحابہ کیا ہیں, میرے دوست کیا ہیں, میرے اہل بیت کیا ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی لایا جب فاتح ہو کر آپ مکہ میں داخل ہوئے, اور وہ اتنے پریشان تھے کہ آج تو انتقام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو خون کی ہولی کھیلتے ہیں, مگر نہیں. کیا انہوں نے, دے سیڈ آج میں نے سب کو معاف کر دیا ہے, اور آج حق آ گیا ہے, باطل مٹ گیا ہے. بے شک باطل تھا ہی اس لیے کہ وہ مٹ جائے. جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے. یہ غور کریں ذرا کہ باطل مٹ گیا ہے. کیوں مٹ گیا ہے باطل؟ کیونکہ باطل کو مٹنا تھا. اور کب مٹا؟ جب آپ نے اسٹرگل جاری کی,
اسٹرگل کی اور اس کو جاری رکھا اور ویٹ کیا، صبر کیا، تو پھر کیا ہوا کہ حق غالب آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل تھا ہی اس لیے کہ وہ مٹ جائے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جہاں پہ مکہ میں لڑنے والے تھے وہ بھائی بھائی بن گئے. اور پھر اتنا خوشحال ہوا کہ آپ نے لاکھوں سے خطاب کیا آخری حجت الوداع کے خطبہ میں. تو یہ صرف کیا تھا، یہ ٹائم جو ٹائم پیریڈ ہے، انہیں معلوم تھا کون سے فان تک کا ٹائم پیریڈ میں صبر کرنا اور سٹرگل کرنا، یہ چیزیں آپ کو بہت اوپر لے کے جائیں گی. تو وہی کیا اور پھر آپ کے سامنے رزلٹ ہے تاریخ میں، یہ کوئی بھی اس چیز سے انکار نہیں کرے گا. تو اب فان کی طرف تھوڑا سا میں بات کروں گا کہ فان کیا ہے. اب ایک چیز یہ ہے کہ جس کو کچھ لوگ نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے کچھ لوگ، ہاں عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، تو نہیں مانتے. پھر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے کہ کون ہے اس کائنات کا، اس کو تخلیق کرنے والا کون ہے، اس ذات کا جو واحد خالق کون ہے، نہیں مانتے. وہ پتہ نہیں کتنے رب مانتے ہیں، بٹ فان کو مانتے ہیں. فان کو مانتے ہیں. فان کیا ہے؟ فنا ہو جانا ہے، موت کو سبھی مانتے ہیں، چاہے وہ کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے فان کو مانے گا، موت کو مانے گا. آج تک کوئی بھی ایک بھی انسان ایسا نہیں آیا جس نے موت سے انکار کیا ہو، فان سے انکار کیا ہو. تو یہ جو ہمارا ٹاپک تھا ٹائم اینڈ یونیورس کا، کون اینڈ فان تک کا ٹائم پیریڈ، اس کو سبھی مانتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. اب آگے نظریہ اور ہے ہر کسی کا، کوئی کہتا ہے قیامت آئے گی، کوئی نہیں. وہ تو میں بات کر چکا ہوں کہ کوئی اللہ کو بھی نہیں مانتے، بٹ یہ کیا موت کو سبھی مانتے ہیں. تو اس لحاظ سے سب اس چیز سے کو پریفر کرتے ہیں کہ ہم نے فنا ہو جانا ہے، ہماری یہ جو ورلڈ ہے، یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے. تو اس کے مطابق چلتے ہیں وہ. چاہے وہ اب انگریز دیکھ لیں، وہ بھی کیا، وہ بھی کرتے ہیں کام فلاح کے. اب جس طرح شہراز بھائی نے یہ فلاح کا کام لیا ہوا ہے اور یہ یوتھ انسائٹس کا جو گروپ بنایا، جو تنظیم بنائی ہے، کس لیے بنائی ہے؟ کہ تاکہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. بالکل اسی طرح وہ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں مدد دوسروں کی، اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ٹائم ہمیں فیور جب کر رہا ہے تو وہ ٹائم بھی آئے گا جب ٹائم ہمیں نہیں فیور کرے گا. تو ٹرائی ٹو فیور ادرز وین ٹائم فیورز یو، یہ ہمارا کور پوائنٹ ہے. ٹرائی ٹو فیور ادرز وین ٹائم فیورز یو. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے فنا ہو جانا ہے، اس دنیا کی جو تمام رونقیں ہیں یہ سب ہم سے چھن جانی ہیں، جو بھی آسائشیں ہیں یہ سب ختم ہو جانی ہیں. تو پھر غرور کیسا، پھر شو آف کیسا، پھر کیا یہ روڈ بیہیویئر ہمارا؟ ہم تو کیا ہیں، خاک ہیں اور خاک میں مل جائیں گے. تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوسروں کو فیور کریں ہر ٹائم. اگر آپ کو ٹائم نہیں بھی فیور کر رہا، آپ تب بھی دوسروں کو فیور کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ دے گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رزلٹ دیا. چلیں جی، موو فارورڈ، نیکسٹ سلائیڈ. یس، لرن ٹو ویٹ، دیر از آلویز ٹائم فار ایوری تھنگ. اب ہر چیز کا مقررہ وقت ہے تو اس چیز کا ویٹ کریں. صبح سے ویٹ کرتے ہیں شام کا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سب لوگ کرتے ہیں کہ اب صبح ہوئی ہے تو کچھ گھنٹے بعد یا 17 گھنٹے بعد، 16 گھنٹے بعد رات ہوگی. تو کیا ہے، ہر چیز کا ہر لمٹ ہوتی ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور اسی ٹائم پیریڈ کے مطابق ہی چلنا ہے. تو صبح سے لے کر شام تک کا ویٹ، یہ بھی ویٹ ہے، اور جو ہمارا برے ٹائم سے لے کر اچھے ٹائم تک کا ویٹ، یہ بھی ویٹ ہے. کیونکہ لرن ٹو ویٹ، دیر از آلویز ٹائم فار ایوری تھنگ. ہر چیز کا ایک وقت ہے. ابھی ہم ڈائریکٹ آفیسر نہیں بن سکتے. ہمارے بہت سارے جو بیٹھے ہیں دوست، جو اکیڈمی میں بھی ہمارے ساتھ تھے کیپٹن اسماعیل صاحب کے پاس، تو ڈائریکٹ آفیسر کوئی نہیں بن سکتا، ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور ویٹ کر کے جب ہم پہنچتے ہیں اکیڈمی میں تو پھر ہم آفیسر بنتے ہیں. یہ ہوئی چیز کہ ہم کیا کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں. تو اب ویٹ کرنا ہے، مشکلیں جھیلنی ہے. کیڈٹ کیا کرتا ہے؟ ایک کیڈٹ کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شاید دنیا کی سخت ترین ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس ٹریننگ میں ان کو خدا یاد آ جاتا ہے. یقین مانے اتنی ٹف ٹریننگ ہے، اور آفیسر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور ایک ایسا جوان جس نے کبھی بھی ایسی چیزیں دیکھی بھی نہیں ہوتی، اور اتنی اچھی فیملی سے اور اتنے اسٹرانگ فیملی سے وہ گئے ہوتے ہیں، اور اتنے لاڈلے ہوتے ہیں، سبھی لاڈلے ہوتے ہیں ماں باپ کے. کسی کو بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ڈیفیکلٹ ٹائم پیریڈ سے گزر کر گئے ہوں. تو کیا کرتے ہیں وہ؟ اتنا بوجھ اٹھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ کیوں؟ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آفیسر بننے کا. اور پھر وہ وقت آتا ہے جب آفیسر بن جاتے ہیں
اور جب وہ ریڈ اسٹیئرز پر چڑھتے ہیں تو ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، اور یہ فیلنگز اور وہ صرف کیڈٹ کو ہی پتا ہے کہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں وہ جب وہ آفیسر بنتا ہے۔ تو یہ آفیسر بننا یا جو بھی ہے اپنی لائف میں کامیاب بننا، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اور اسٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ ویٹ اینڈ اسٹرگل، دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ویٹ اور اسٹرگل۔ اور انہوں نے اسٹرگل کی، ویٹ کیا، اور وہ آفیسر بن گئے، اور کل کو کیا ہے، وہ ملک کی باغ سنبھالتے ہیں۔ جی نیکسٹ پلیز۔ جی ایگزامپل آف حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ شورلی اللہ از ود دوز دیٹ آر پیشنٹ، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، بیٹرمنٹ اینڈ ڈیلے۔ بات ہو رہی تھی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے ہمارا کام، ٹاسک ڈیلے ہو جاتا ہے۔ تو ٹاسک ڈیلے جب ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ویٹ والوں کے لیے کون خوشخبری دے رہا ہے؟ وہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ ایک منسٹر کے ساتھ آپ فوٹو آپ لے لیں، فوٹو سیلفی بنا لیں، تو آپ کیا کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ منسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ کرنل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ وی سی صاحب، یہ ایچ او ڈی صاحب ہمارے اپنے ہیں۔ تو آپ اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ جس نے کائنات بنائی ہے، تو پھر کتنا پراؤڈ فیل کرنا چاہیے ہمیں۔ اور یہ پراؤڈ وہی فیل کر سکتا ہے جو صبر کرے۔ اور ہماری جو بیٹرمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیلے میں ہوتی ہے کبھی کبھار، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کرنا ہے ڈیلے کے وقت۔ اب جب ڈیلے ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ مایوسی سخت گناہ ہے۔ کیا کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے؟ اگر ڈیلے میں یا انکار ہوتا، تاخیر میں انکار ہوتا، تو کیا اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو 40 سال بعد اپنے بیٹے سے ملا دیتے؟ انکار نہیں ہے مطلب ڈیلے کا، ڈیلے کا مطلب بہتری ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے اس وقت ملوایا جب یوسف علیہ السلام تخت پر تھے، عروج پر تھے، اپنے اس ٹائم پر تھے جب ٹائم ان کو فیور کر رہا تھا، اور وہ اس ٹائم بچھڑے تھے جب ان کے بھائی ان سے جلتے تھے، ان کے بھائیوں نے اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو یہ 40 سال جو تھا، یہ ویٹ تھا اس ٹائم پیریڈ کا، یہ کس لیے تھا؟ یہ ڈیلے صرف اور صرف بیٹرمنٹ کے لیے تھا۔ انہوں نے کنویں میں پھینکا، اور ادھر سے انہوں کی وہ جو لائف تھی، ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کی لائف کا، اور کیا ہوا، مصر کے بادشاہ بن گئے، اور جب ملے تو وہ مصر کے بادشاہ تھے۔ تو کیا فیلنگز ہوں گی اس بات کی جس نے اپنے بیٹے کو بچپن میں کھو دیا تھا اور نہیں پتا تھا کہاں پہ ہیں وہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ تو کیا ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو صبر کرتا ہے۔ تو یہ ہے صبر کا رزلٹ، یہ ہے اسٹرگل کا رزلٹ، اور یہ ہے ویٹ کا رزلٹ۔ اور یہی چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ویٹ کرنا ہوگا اپنے ان پلیزنٹ پیریڈ آف ٹائم۔ بظاہر ان پلیزنٹ ہوتا ہے، بٹ وہ کیا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیمپرامنٹ چیک کرنے کے لیے یا ہماری بہتری کے لیے ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ چیز جب آپ کو جلدی مل جائے تو اس کے اتنے اچھے ریزلٹس نہ ہوں آپ کے لیے، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اب جب آپ جلدی سے کوئی چیزیں گین کریں گے تو اس کے اتنے بیٹر ریزلٹس آپ کی ذات کے لیے نہیں ہوں گے جتنے اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے دیں گے۔ ہو سکتا ہے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام پہلے مل جاتے، پہلے بھی مل سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ملوا سکتے تھے انہیں، بٹ نہیں ملوایا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹرمنٹ اسی میں تھی، بہتری اسی میں تھی کہ وہ ان کو تب ملے جب وہ مصر کے بادشاہ بنے ہوئے تھے۔ اور پھر کیا ہوا، وہی بھائی جن کی ٹائم فیور کر رہا تھا، اس ٹائم فیور میں تھا نا، کہ 10 بھائیوں نے ایک بھائی کو گرا دیا، چھوٹا سا بچہ تھا، کیا کر سکتا تھا ان کے سامنے؟ ٹائم ان کی فیور کر رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، جب وہ بادشاہ بن گئے تو ٹائم کس کی فیور میں چلا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی فیور میں چلا گیا، اور وہ 11 کے 11 بھائی جو تھے انہوں نے سجدہ کیا اسی یوسف کو جس کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ تو کتنی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ثابت کر دیا ہے کہ جب ٹائم آپ کو فیور کر رہا ہو تو آپ دوسروں کو فیور کریں، جب آپ نہیں کریں گے تو ٹائم گھوم جائے گا۔ مین فیچر یہی ہے کہ ٹائم چینجز کنٹینیوسلی، یہ تبدیل ہوتا ہی رہتا ہے۔
ایک جیسا نہیں رہتا. وہی بھائی جو ان کو کنویں میں گرا کے واپس آ گئے تھے, وہی بھائی آج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے آپ کو فیور کرنے کی؟ جو ٹائم پیریڈ آپ کی فیور میں آیا تو کیا ہوا؟ تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر تعظیم دنیا میں ہے ہی نہیں. سجدہ سے بڑھ کر تعظیم کیا ہو سکتی ہے؟ وہ خالق ہے, اس نے اپنے لیے, اپنی عبادت کے لیے بندوں کو پیدا کیا, اور سب سے محبوب چیز جو ہے وہ سجدہ ہے. سجدہ بہترین مثال ہے کسی کی تعظیم کی. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, کیونکہ اس ٹائم سجدہ تعظیمی بالکل جائز تھا, اسلام میں شرعاً جائز تھا, تو انہوں نے کیا, اور یہ قرآن سے ثابت ہے, میں خود نہیں کہہ رہا. تو بات وہی ہے کہ ٹائم اور یونیورس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے, ڈائریکٹ ریلیشن ہے. اور ٹائم ڈیوریشن ہے ہمارا کون اینڈ فان کے درمیان. پیدا ہونے سے مرنے تک کا ٹائم پیریڈ جو ہے اس کو ہم ٹائم بولتے ہیں, وقت بولتے ہیں, اور یہ کسی کی معراج نہیں ہے. آج ہمارا تو کل کسی اور کا. کل یوسف کے بھائیوں کا تھا, اور پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کا اپنا ہو گیا. کل کفار کا تھا, اور آج کیا ہے؟ آج اربوں مسلمان ہیں دنیا پہ. تو کیا ہے؟ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیور میں, اور یہ وقت چل ہی ان کی وجہ سے رہا ہے. اور پھر قیامت تب آئے گی جب سب مسلمان ہو جائیں گے ایک مرتبہ, پھر وہ آگے یہ باتیں اور ہیں. بہرحال فیور کی بات کر رہا تھا کہ وقت کس کی فیور کرتا ہے؟ جو دوسروں کی فیور کرتے ہیں. ٹرائی ٹو فیور ادرس ان ایوری فیلڈ آف لائف. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ دوسروں کی فیور کریں. اور جی, ٹرائی ٹو فیور ادرس ان ایوری فیلڈ آف لائف. ہر فیلڈ آف لائف میں آپ دوسروں کو فیور کریں. جس طرح یہ شہراز بھائی نے کام کیا ہوا ہے فلاح کے لیے, دوسروں کی فیور کر رہے ہیں. یہ یقین کریں, ہم اپنے پاس ہم کیا کرتے ہیں جب ہماری اسائنمنٹس آتی ہیں, ہم کیا دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں اپنے. میں تھوڑا سا بزی ہوں, میں کلاس کیا ہوں ورک نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کیا کیا, اتنا ٹائم نکالا دوسروں کے لیے. کیوں؟ تاکہ دوسرے رہنمائی پا سکیں, دوسرے کچھ گین کر لیں. ان کو بھی یقیناً موقع ملتا ہے, لیکن کیا ہے کہ اتنا پلیٹ فارم بنانا اور اس میں اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا یقیناً بہت ہی مشکل کام ہے. تو ان کو اپریشیٹ کروں گا میں. اللہ تعالیٰ ان کے نالج میں اضافہ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی راہ پہ چلائے. اور اللہ یہ یوتھ انسائٹس کی جو جتنی بھی ٹیم ہے اس کو آباد رکھے, اور اس یوتھ انسائٹس کا جو مشن ہے وہ اسٹارٹ رہے اور بالکل اسی طرح چلتا رہے. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سو مچ سراج بندیال صاحب. آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے سارا کچھ ایکسپلین کیا اور ہمیں سمجھایا, اینڈ دیٹ واز ویری مچ ڈفرینٹ تھنگس, جس سے موٹیویشن ملی ہم سب کو. مجھے اسپیسیفکلی بہت زیادہ موٹیویشن اس سے ملی. اور تھینک اللہ یو تعالیٰ بھائی. آپ کو خوش رکھے, آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے. کچھ پارٹیسپینٹس آمین. پوچھ رہے تھے ایک سوال کے بارے میں, سوال جواب کے سیشنز کے بارے میں, تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ ہم علماء اکرام نہیں ہیں, ہم بھی آپ طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو آپ کائنڈلی جی گروپس کے اندر میسیجز کر دیا کریں اپنے کویسچنس, تو ہم انہیں کچھ علماء اکرام سے جو عالم ہیں, مولانا ہیں, مفتی اکرام ہیں, جو اس کا اوتھینٹک آنسرز دے سکتے ہیں, ان سے آپ کو پوچھ کے اوتھینٹک ایک جواب دے دیں گے. اور دیٹ ول بی دا آئی تھنک دا بیسٹ وے, کیونکہ دین کے معاملات میں جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا احتیاط رکھنی چاہیے. ہم یہاں پہ ان سیشنز کے اندر کوئی دینی معاملات یا کوئی مسائل ڈسکس نہیں کرتے, ہم جسٹ بیسک بلیفس کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں. تو جو مسائل ہیں وہ علماء اکرام زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور سیکنڈلی آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ سب آئے, اور بہت اچھا سیشن ہوا آج کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اور دوسرا یہ کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ایک پارٹیسپینٹ ہیں, ان کی والدہ اور بھائی تھوڑے سے بیمار ہیں, تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے اور دین کی راہ پہ چلنا آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو, لوگوں کی نفع کے لیے نکالی گئی ہو, تم نیک بات کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو. تو دس از دا کوالٹی آف دس امہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اس راہ پر چلنا آسان فرمائے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب کل کا جو ویبینار ہے وہ بہت زیادہ اسپیشل ہوگا انشاءاللہ, جیسے آج کا ہوا. دیٹ ول بی دا ٹاپک آف فیشن اینڈ ہڈن ریئلٹیز بیہائنڈ دا فیشن. تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے. اور
بہت ہی مزہ آنے والا ہے کل انشاءاللہ. آپ کی پارٹیسپیشن کا بہت زیادہ شکریہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.